बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे मैंने गुफ्तगू करनी है वो है मसाला वजद। वजद तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में उस जज्बे को कहते हैं जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जब बातिन में अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल होता है एक सालिक के ऊपर, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। जज्बे में आके कभी वो गिर पड़ता है, कभी वो रोता है, कभी चीखता चिल्लाता है। तो इस कैफियत को सूफिया इंद सूफिया जज्ब और वजद कहते हैं। ये मकाम जज्बा की ये एक कैफियत और हालत का नाम है। और इंतहाई अफसोस के पिछले दिनों एक वीडियो में देख रहा था जिसमें मस्जिद नबवी शरीफ के इहाते में लाल किस्म का रुमाल पहने हुए एक शख्स जो है वो करंट, गालिबन करंट का नाम कह के और इस वजद की तौहीन कर रहा था। हालांकि उस ला इल्म और कम फहम आदमी को ये इल्म नहीं है कि जो तसव्वुफ़ है ये आइन इस्लाम है और जो इस्लाम है वो आइन तसव्वुफ़ है। इस्लाम सिर्फ ज़हरी आमाल का नाम नहीं है, जो बातनी आमाल हैं उनका नाम भी इस्लाम है। इस्लाम दोनों चीज़ों का मजमुआ है, आमाल ज़ाहिरा और आमाल बातना। इन दोनों चीज़ों के मजमुए का नाम तसव्वुफ़ कहलाता है और इन दोनों चीज़ों के मजमुए का नाम इस्लाम है। दोस्तों, मैं इसके ऊपर कुरान मजीद फुरकान हमीद से दलाइल देना चाहता हूँ वजद के ऊपर। सबसे पहले सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 23 से 23 से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहन मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीना जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह वो है जिसने अच्छी किताब नाज़िल फरमाई। और आगे फरमा मुतशाबिहा, और इसकी आयात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। मसानिया, और इसमें दोहरे बयानात हैं। और आगे फरमाया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, कि अपने रब के खौफ से, अपने रब की खशियत से जिनकी खालें जिस्म की अल्लाह के खौफ से हरकत करती हैं, वजद करती हैं, जज्ब हाल में आती हैं। और आगे फरमाया सुम्मा तलीना जुलूदुहुम, फिर उनकी जो खालें हैं नरम हो जाती हैं। व कुलूबुहुम, और उनके जो दिल हैं इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र में हरकत करते हैं और खौफ खुदाबंदी से उनके जो कुलूब हैं वो नरम हो जाते हैं। आगे फरमाया ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा, और अल्लाह वो है जिसे वो चाहे हिदायत दे। व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और अल्लाह जिसे गुमराह करे तो उसको हिदायत देने वाला कोई नहीं है। इस आयत मुबारका की तफसीर में आइम्मा मुफस्सिरीन ने बड़ा कलाम किया। सबसे पहला हवाला ख़ज़ाइनुल इरफ़ान के अंदर सदरुल अफ़ाज़िल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह पाक की रहमत और जो मग़फ़िरत है, और फरमाया कि इससे मुराद ये औलिया किराम की सिफ़त है कि जब अल्लाह की रहमत और उसके अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल होता है तो ज़िक्र इलाही से उनके बाल खड़े हो जाते हैं और उनके जो जिस्म है वो कांपते हैं। और ये वाज़े अल्फाज के अंदर वजद के बारे में वाज़े अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़शइरु के अल्फाज फरमाया। और इसी तरह तफसीर मज़हरी के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती अलैहि रहमा ने, नक्शबंदी बुजुर्ग हैं, आप इस आयत मुबारका की तफसीर में आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र और उसके खौफ से जो अहलुल्लाह हैं वो जो हैं उनके जो जिस्म हैं वो कांपते हैं और उनकी जो खालें हैं वो हरकत करती हैं।
اسی طرح تفسیر مدارک کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ عبداللہ ناصفی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی تلاوت سن کر ان لوگوں کی کھالیں حرکت کرتی ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور ذکر خداوندی کی وجہ سے ان کا جو جسم ہے وہ کانپتا ہے اور ان کے جو جسم جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں، موو کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میرے چینل کے ناظرین سامعین، میں نے جلدی حوالہ جات پیش کیے اور کثیر تعداد کے اندر اس کے اوپر بڑی مفصل بحث ہے ائمہ مفسرین اور محدثین کی تصریحات کے مطابق، اور یہ مضمون احادیث طیبہ کے اندر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ثابت ہوتا ہے، جس طرح یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، اور امام بخاری علیہ رحمہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ اور یہ واضح الفاظ کے اندر الفاظ یہ ہیں، فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الفاظ کا اثر صحابہ کرام علیہم رضوان پر اتنا ہوا کہ صحابہ کرام نے اپنے چہرے چھپا لیے اور رونا اور گریہ وزاری کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایسے فیل ہو رہا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک فرامین کی طرف جو ہے ایک دیوار حائل ہو گئی ہے، اور اتنا گریہ وزاری کیا حتیٰ کہ جسم کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹنے کو آ جائیں ان الفاظ کے اثر سے۔ اور عزیزان گرامی، میں یہ بتاتا چلوں میرے چینل کے ناظرین اور سامعین جو سن رہے ہیں کہ یہ جو وجد ہے اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ اللہ پاک جس کو ہی عطا کرے اور جس کے اوپر اپنی رحمت کا فیض کرے اور جس کے اوپر اپنی کرم نوازی کا خاص کرم کرے، فضل و احسان کرے، اسے یہ نعمت عطا ہوتی ہے۔ اور یہ جو وجد ہے یہ کوئی کبھی ہی چیز نہیں ہے، اور بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، وہ اپنے آپ کو شیخ مظفر مدنی کہنے والا، مدینہ المنورہ کی دھرتی میں رہنے والا، اور انتہائی افسوس سے یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جن چیزوں کو قرآن و حدیث کے اندر صحابہ کرام کا وجد کرنا معمول رہا ہے اور وہ شخص اس چیز کو کرنٹ سے تعبیر کرتا ہے۔ آئیے اٹھائیں حدیث مبارکہ۔ اس حدیث کو مسند احمد کے اندر امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا، اور حدیث نمبر 857 کے اندر یہ حدیث ہے، حدثنا اسود یعنی ابن عمر انبأنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن ہانی ابن ہانی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعفر وزید قال فقال لزید انت مولاي فحجل قال وقال لجعفر انت اشبہت خلقی وخلقی قال فحجل قال وقال لی انت منی وانا منک فحجلت وراء جعفر۔ مسند احمد کی یہ حدیث مبارکہ ہانی بن ہانی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قالا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں و جعفر و زید، ہم تین اشخاص حضرت جعفر اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقال زید، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا
اور یہ الفاظ فرمایا انت مولایا، اے زید کہ تو میرا غلام ہے، یعنی ان الفاظ کے اثر سے فحاجلہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے چکر لگانا شروع کر دیا اور وجد میں آ گئے، جذب و حال میں آ گئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، قال وقال لجعفر انت اشبہت خلقی و خلقی، فرمایا کہ تم میرے اخلاق اور میری جو صورت ہے، یعنی سیرت اور صورت کے تو میرے مشابہ ہے، مجھ جیسا ہے۔ تو جب یہ الفاظ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے تو فحاجلہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے چکر لگانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اور کیا فرمایا؟ انت منی و انا منکا، کہ تو مجھ سے ہے اے علی اور میں تجھ سے ہوں۔ اور فرمایا فحجل، تو میں نے بھی ورا جعفر، حضرت جعفر کے پیچھے چکا لگانا شروع کر دیا۔ اور یہ جذب و حال، یہ وجد کرنا، یہ کرنٹ نہیں ہے، یہ ان احادیث کی توہین کرنا ہے۔ شیخ احمد شاکر نے اس حدیث میں جو غیر مقلدین سوال اٹھاتے ہیں کہ ہانی بن ہانی جو ہے اس حدیث کے اندر جو راوی ہے، ابن مدینی کے قول کو لے کر، جس ابن مدینی نے ہانی بن ہانی کو صرف ضعیف کہا، باقی محدثین کی تصریحات میں آپ کے سامنے جرح و تعدیل کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ شیخ شاکر نے اپنی مسند احمد کی تحقیق میں لکھا ہے اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ امام بزار علیہ رحمہ نے اپنی مسند بزار کے اندر، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام بزار علیہ رحمہ نے اپنی مسند میں اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام بہقی علیہ رحمہ نے سنن کبریٰ کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ اسی طرح امام نسائی علیہ رحمہ نے السنن الکبریٰ کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر روایت کیا۔ امام ابن سعد علیہ رحمہ نے طبقات ابن سعد کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے محدثین اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اور یہ لال رومال والے ایک راوی ہانی بن ہانی کے نام سے، میں نے اوپر بھی ذکر کیا، اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ کالا ابن المدینی مجہول، ابن مدینی کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہیں۔ لیکن امام نسائی علیہ رحمہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ لیسا بہی باسن وذاکرہ ابن حبان فی الثقات، امام نسائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان سے روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح ابن حبان نے ان کو ثقہ راوی میں ذکر کیا۔ اب ابن حبان کو دیکھیں یا امام نسائی کو دیکھیں یا ابن مدینی کے قول کو دیکھیں، لہذا اصول حدیث یہ ہے کہ ہم کثرت کا اعتبار کریں گے کہ اگر محدثین کی اصطلاح کے اندر، جرح تعدیل کے اندر یہ اصول ہے، اگر کسی راوی کے بارے میں کثرت کے ساتھ عدالت بیان کی جائے کہ یہ تعدیل کرتا ہے، اور قلیل تعداد کے اندر اس کی مجہولیت کو بیان کیا جائے، تو ہم جو اعتبار ہے وہ عدالت کا کریں گے۔ لہٰذا ہانی بن ہانی کے بارے میں اکثر کی جو رائے ہے وہ عدالت کی ہے، اور مجہول کا جو بیان ہے وہ سوائے ابن مدینی کے کسی نے بھی نہیں کہا ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ہانی بن ہانی سے کافی احادیث لے کر ان احادیث کو حسن صحیح قرار دیا۔ سنن ابن ماجہ کے مقدمہ حدیث کے اندر امام ابن ماجہ علیہ رحمہ نے کہا کہ ہانی بن ہانی سے روایت کیا، اور اس روایت کو لینے میں سکوت کیا اور ثقہ قرار دیا اور معتبر قرار دیا۔ امام ابن ماجہ علیہ رحمہ نے سنن ابن ماجہ کے مقدمہ حدیث کے اندر، امام اجلی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ہانی بن ہانی کوفی، یعنی کوفہ کے رہنے والے، اور یہ تابعی بزرگ ہیں اور ثقہ ہیں۔ مجموع الزوائد کے اندر امام بہقی نے کہا ورجال احمد والبزار رجال صحیح غیر ہانی ابن ہانی وہو ثقہ،
کہ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا، اور اس حدیث کے سارے جو راوی ہیں اور وہ صحیح ہے، اور جو ہانی بن ہانی ہے وہ ثقہ راوی ہے، معتبر راوی ہے۔ مستدرک حاکم نے، امام حاکم نے ہانی بن ہانی سے احادیث کو صحیح قرار دیا، اور اسی طرح اس حدیث کی سند کے اوپر جو کلام تھی وہ میں نے واضح کر دی ہے، لہٰذا جذب و حال کرنا، وجد کرنا، یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف اور کتاب الجنائز کے اندر، سنن نسائی کتاب الجنائز، مشکات المصابیح، باب اثبات عذاب القبر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے خطبہ دیا اور عذاب قبر کو ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ بڑا یہ قبر کی جو ایک حالت ہے، کنڈیشن ہے، وہ بیان فرمائی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے چیخیں مارنا شروع کر دی، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے رونے کی، بکا کی آواز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو میں حائل ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مبارک ختم فرمایا تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ایک صحابی سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری بات کیا تھی؟ تو فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری بات یہ تھی کہ اللہ پاک نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے کہ فتنہ دجال کے وقت تم قبر کے اندر، قبر میں ڈالے جاؤ گے۔ یہ الفاظ آخری تھے۔ تو بہرکیف عقل و شعور کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، احادیث طیبہ پڑھنے سے، کوئی منقبت پڑھنے سے، کسی بزرگ کی، کسی اپنے شیخ کی، اسی طرح نعت خوانی سنتے ہوئے اگر کسی شخص کو وجد آ جاتا ہے، اگر کوئی شخص واجد میں آ کے چیخ مار دیتا ہے، یا واجد میں آ کر کوئی اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، یا گر پڑتا ہے، یا روتا ہے، یا اسی طرح منہ سے اللہ کی آوازیں نکالتا ہے، یا اللہ یا رسول اللہ کی آوازیں نکالتا ہے، یہ کوئی اسلام میں، شرع شریف میں، دین میں منع نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور قول حضرت الترغیب و ترہیب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ جب آپ جنت کے اندر نعمتوں کو دیکھیں گے اور بہت بڑی وسیع سلطنت اللہ کی دیکھیں گے، تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک حبشی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی نعمتیں ہم ایسے دیکھیں گے جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعم فرمایا۔ جیسے ہی نعم فرمایا تو اس حبشی کی روتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ ساری وجد کی کیفیات ہیں اور یہ کوئی منع نہیں ہے۔ اسی طرح احیاء العلوم کے اندر حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں تراویح پڑھ رہے تھے ایک امام کے پیچھے۔ جب امام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ وجد کی وجہ سے ایک چیخ ماری اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور باقی اعضاء جسمانی حرکت کر رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو وجد و حال ہے اور وجد کے اندر جو رقص کرنا ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ حبشی لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یرقصون، رقص کرتے تھے، اور اتنا رقص کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی نکیر نہیں فرمائی، منع نہیں فرمایا کہ تم رقص کیوں کرتے ہو۔ جس طرح یہ حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث کو مسند احمد کے اندر امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا
اور اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں۔ اور میں سند کے ساتھ اس حدیث کو پڑھ دیتا ہوں۔ حدثنا عبداللہ حدثنی ابی حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون محمد عبد صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون قالوا ما يقولون محمد عبد صالح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حبشی لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رقص کرتے تھے اور یہ کہتے تھے محمد عبد صالح، واجد میں آ کے، جذب و حال میں آ کے یہ الفاظ کہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں محمد عبد صالح۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی منع نہیں کیا کہ رقص کرتے ہوئے یہ الفاظ نہ کہے جائیں، لہٰذا وجد کی حالت میں اگر کوئی جذب و حال میں آ کے الفاظ منہ سے نکالتا ہے اللہ کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا اسی طرح دیگر الفاظ منہ سے نکالتا ہے آہ کے، اوہ کے، اف کے، تو یہ کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں جو رقص جس کو علماء نے منع کیا، مکروہ لکھا ہے، یہ وہ رقص ہے جو خواتین کے ساتھ، جہاں پہ عورتوں کا اختلاط ہو اور بھنگڑا ڈالا جائے اور جہاں پہ ڈھول دھمکا ہو بجایا جائے، اس کی ٹاپ کے اندر آ کے اور خواتین اور مرد جو رقص کرتے ہیں، ناچتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں اور اختلاط ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح وہ رقص جس میں نہ شرع شریف کی پابندی ہو اور نہ شریعت مطہرہ کی بات ہو، اور ایسا رقص جہاں پہ شرابیں پی جائیں اور شرابوں کو پیا جائے اور بھنگ افیون یہ نشہ آور چیزیں پی کر کوئی رقص کرتا ہے یا شرابیں پی کر اگر کوئی ناچتے ہیں، یہ ناچنا شرع شریف کی زبان میں مکروہ بھی ہے اور منع بھی ہے۔ ہاں جو اللہ کے ذکر میں آ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے وقت جو لوگ رقص کرتے ہیں وہ منع نہیں ہے، بلکہ وہ مستحسن ہے اور وہ جائز ہے، کیونکہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اس ٹاپک کو کلوز کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں وجد و حال کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔